बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को क्या पैगाम दिया है? एग्जैक्टली इमरान खान साहब के अल्फाज ये अब हमारे सामने आ चुके हैं। फाइनल कॉल 24 नवंबर के हवाले से आर्मी चीफ साहब का इन गैर मामूली हालात में क्या कहना है, ये भी हमारे सामने आ गया है। इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो MNA हाजी इम्तियाज़ हैं, इनके घर, हाजी एजाज, इनके घर जो हो रहा है, इनकी फैमिली के साथ, इनकी 100 बरस की वालिदा के साथ जो हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँ। हुकूमत 24 नवंबर की कॉल के बाद परेशान है। हुकूमत के गैर सियासी दोस्त परेशान हैं। ये सिस्टम परेशान है। इस सिस्टम को लगता है कि इतना बड़ा एहतजाज हैंडल नहीं होगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इतनी भरपूर अवामी ताकत के साथ आ जाएगी तो बैठकर बात करनी पड़ेगी, वहाँ शिकस्त होगी। इसलिए सिस्टम अभी से पूरा जोर लगा के इसकी ताकत तोड़ना चाहता है, और ताकत तोड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। MNA हाजी इम्तियाज़, उनका जो मंडी बहाउद्दीन में आबाई घर है, उसके साथ क्या हुआ, उनकी वालदा की वीडियो और पैगाम हमारे सामने आ गया है। वो कहती हैं, हमारे घरों को मिसमार करने वाले और उनके सहूलतकार अपना हशर भी याद रखें, इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर बदलेगा। हाजी बरादरान के साथ साथ अब उनके करीबी अजीज़ों और साथियों की इमलाक की तबाही शुरू कर दी गई है। हाजी बरादरान की ज़ईफ़ुल उम्र वालदा ने हुकूमत और सहूलतकारों को बद्दुआएं दी हैं। वो कहती हैं कि हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन की ईंट से ईंट बजाने से लेकर हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और चक 16 कराड़ीवाला में हुकूमती और ज़िलाई इंतज़ामिया की बर्बरियत का नज़ारा सारी दुनिया ने देखा है। हाजी बरादरान की खड़ी फसलों की तबाही की गई है। उनकी वालिदा, 11 माह के बच्चे, उनकी फैमिली की दीगर ख़वातीन के साथ बदतरीन रियासती गुंडागर्दी की गई है। बदमाशी, गालम गलोच, मेंटल टॉर्चर, धक्के देने के दिल दहला देने वाले वाक़यात के बाद अब हाजी बरादरान के करीबी अज़ीज़ व क़ारिब और दोस्त निशाने पर हैं। चक 16 में मुकम्मल कर्फ्यू का समा है। हाजी बरादरान के करीबी अजीज़ों की इमलाक को तहबाला करने के लिए भारी हुकूमती मशीनरी और अहलकारों ने गाड़ियों, क्रेनों और बिल्डोजरों से चक 16 पर धावा बोल दिया। बड़े पैमाने पर हाजी बरादरान और उनके अजीज़ों की इमलाक की तबाही की गई है। वीडियो बनाने वाले नौजवानों के मोबाइल छीन लिए गए। जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच अपने उरूज पर है, लेकिन हाजी बरादरान और उनके अजीज़ों के हौसले चट्टानों से भी ज़्यादा बुलंद हैं, बल्कि देखा जाए तो हर जुल्म के बाद और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नवंबर 24 की कॉल की वजह से, एहतजाज की वजह से कई रोज़ पहले ही इस हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। हामिद नासिर चट्ठा साहब, उनके रिश्तेदार हैं अली चट्ठा, अहमद चट्ठा के रिश्तेदार अली चट्ठा, इनको गुज़श्ता रात गुजरांवाला पुलिस ने अगवा कर लिया है। पुलिस एहलकार सुबह 4:30 बजे दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए और दरवाजे तोड़े। अली चट्ठा को, जो तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा भी नहीं रखते हैं, साथ ले गए और अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। ये खबरें अब मुख्तलिफ जगहों से आना शुरू हो गई हैं और ये सब कुछ जारी है। इसकी फुटेजेस भी अवेलेबल हैं। तो हुकूमत जो कर रही है वो हमारे सामने है। 24 से पहले हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया पर पुलिस वालों ने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। अगर हम यहाँ 15,000 खड़े हो गए, अगर हम वहाँ 10,000 खड़े हो गए, अगर हमारे साथ ये वाला इदारा खड़ा हो गया और अगर हम इस महकमे की फोर्स लेकर खड़े हो गए, तो फिर कोई हमें क्रॉस ही नहीं कर सकता। फिर 1 लाख बंदा भी आ जाए, हमें क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये पुलिस वालों के इंटरव्यूज़ के ज़रिए बताना शुरू कर दिया गया है। ये एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम अपने मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, और पुलिस ये बता रही है कि हम किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे। मेरा ज़िला क्रॉस करके दिखाएं, मेरा ज़िला क्रॉस करके दिखाएं, आपके अब्बा हुजूर का ज़िला है जो आपका ज़िला क्रॉस करके दिखाएं। और ये अजीब मीडिया के लोग हैं, ये अजीब काले लाल अजीब व गरीब से मीडिया के लोग ये आ जाते हैं किसी का इंटरव्यू लेकर, और वो बताता है कि जी अब हम ये करके दिखाएंगे। मतलब करतब दिखाना है, आप जाइए किसी करतब में, किसी सर्कस में दिखाइए। ये करतब दिखाने की जगह थोड़ी है, ये सड़क है। ये इस मुल्क के आइन के तहत लोगों को इजाज़त देती है कि वो जमा हों, वो एहतजाज करें। यानी इसके लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बेवकूफ़ी करते हैं कि परमिशन मांगते हैं। ये तो आइन में इजाज़त है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, और पंजाब में 2 महीने के लिए दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। इन हालात में फेक न्यूज़ भी नून लीग और नून लीग के साथी जम के फैलाते हैं। क्या हुआ है
ایک لیٹر سامنے آیا, اور یہ لیٹر حماد حسن صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی جانب سے آیا. اس پر مجھے زیادہ حیرت ہے. انہوں نے بریکنگ نیوز دیتے ہوئے بتایا کہ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج پر خیبر پختونخوا حکومت کا 81 کروڑ کا خرچہ آیا. خیبر پختونخوا حکومت کا 81 کروڑ کا خرچہ آیا. سیکرٹری فائنانس کے پی نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ لفٹ, کیٹرنگ اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کی 58 کروڑ سے زائد کی ادائیگی ابھی نہیں کی گئی ہے, اس لیے رقم کا بندوبست کیا جائے. پھر آگے وہ لکھتے ہیں یاد رہے کہ 24 اکتوبر کو دوسرا احتجاج ہے. ویسے حماد صاحب دوسرا احتجاج 24 نومبر کو, اکتوبر کو نہیں ہے. اور آپ نے جو لیٹر شیئر کیا اس پر میری خیبر پختونخوا حکومت کے سوشل میڈیا فوکل پرسن سے بات ہوئی. میں نے کہا یہ اس پر آپ کا جواب, انہوں نے کہا فیک ہے, یہ لیٹر فیک ہے, یہ خیبر پختونخوا حکومت نے جواب دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا, ایک انہوں نے گفتگو کی اور ایک ہمارے سامنے گفتگو آئی آرمی چیف صاحب کی. آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے اس صورتحال میں جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کیا ہے, دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے, کوئی یونیفارم میں ہے, کوئی یونیفارم کے بغیر. ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے. آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. میں یہاں چیف صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں, آرمی چیف صاحب سے. سب سے مقدم ہے اس ملک میں ایک عام آدمی, شہری, کیونکہ یہ آئین, یہ ملک اس شہری کے لیے ہے. اس شہری سے یہ آئین, یہ ملک, اس کے ادارے, اس کی حکومت اس کی جان کے, اس کی مال کے تحفظ کا وعدہ کرتے, اس کی بنیادی آزادیوں کے تحفظ کا وعدہ کرتے. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اس کے بعد آرمی چیف صاحب آگے کیا بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا, اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. اب یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں. یہ آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا ہے. آج کی صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. عمران خان صاحب نے پھر بتایا ہمارے 3 مطالبات ہیں: 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ اور آئین کی بحالی, مینڈیٹ کی واپسی, تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی. 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر نے احتجاج کی تیاریوں پر بریفنگ دی. میں اپنے پارٹی عہدیداران, ممبران اسمبلی, ٹکٹ ہولڈرز, ورکرز اور سپورٹرز کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے اور علاقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار رہیں. بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار رہیں. ہم ملک کی خاطر ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جس دن احتجاج کی کال دی تھی اسی دن لیڈرشپ کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی. مذاکرات جب کرنے ہوں گے, جس سے بھی کرنے ہوں گے, ہینڈلرز جس کو آگے کریں گے, ہماری لیڈرشپ کمیٹی ان سے 3 مطالبات کے مطابق مذاکرات کرے گی. اگر مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کے اس پیغام میں مذاکرات پر سب سے زیادہ زور ہے. دوسرا زور ہے پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, 3 ہمارے مطالبات ہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اپنی تیاری کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو بار بار باور کرا رہی ہے کہ منیمم کیا ہے, جو آپ کو کرنا ہے وہ منیمم کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس میں پر ایم پی اے 5000 بندہ, پر ایم این اے 10,000 بندہ بتا دیا ہے. یہ تعداد اگر پوری ہوتی تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اتنی بڑی تعداد کو صاف لفظوں میں نہیں روکا جا سکتا. پھر اس پر آپ کے اپنے ادارے کے لوگ تشدد نہیں کرتے. اتنی بڑی تعداد اگر لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اب عمران خان صاحب کے ان مطالبات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورچوئل جلسہ رکھ لیا ہے. یہ ورچوئل جلسہ 20 نومبر کو ہونے جا رہا ہے, بدھ کے روز شام 7 بجے. اب جو ورچوئل جلسہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کل 20 نومبر کو ہونے جا رہا ہے انٹرنیٹ مکمل طور پر بند. آج کل بار بار بند ہو رہا ہے. مجھے کئی بار لگتا ہے دن میں 2 گھنٹے کی ایک ریہرسل چل رہی ہے. پتہ نہیں فائر وال پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن انٹرنیٹ ہی بند ہو جاتا ہے. تب براؤزنگ وغیرہ سب بند ہو جاتی ہے. وی پی این ہو
یا وی پی این نہ ہو، اچانک انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس صورتحال میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ لوگ جو خود چیئرمین پی ٹی اے صاحب، یہ ایک آرمی آفیسر ہیں، یہ بھی باقی لوگ بھی سب بتاتے ہیں کہ نہیں، ملک کی معیشت جو ہے وہ آئی ٹی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، اور بار بار انٹرنیٹ آج کل ہمارے یہاں روزانہ کی بنیاد پر بند ہو جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ یہ باتیں کیسے کر لیتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی اس بات کے بعد اس میں جو مطالبات ہیں، عرفان صدیقی صاحب یہ سینٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے روح رواں ہیں، اور یہ ایک دانشور بھی ہیں، اور کالم بھی لکھتے ہیں، اب بھی لکھتے ہیں. آج بھی انہوں نے اخبار میں کالم لکھا، کوئی لاشی واشی چاہیے اس طرح کا کالم لکھا ہے. عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 4 مطالبات خیالی غبارے ہیں، ان پر حکومت کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، نہ ہی پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں کوئی رعایت دی جا سکتی ہے. عرفان صدیقی صاحب آپ تو سیاست میں بعد میں آئے، آپ میاں نواز شریف کی تقریریں ہمیشہ سے لکھ رہے ہیں، لیکن آپ بعد میں آئے. نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب، اس کے بعد احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تمام لوگ بھی بار بار کہہ چکے کہ مذاکرات کریں. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کر رہے ہوں گے، کریں. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ چاروں مطالبات نان اسٹارٹر ہیں. پی ٹی آئی 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان کر کے بند گلی میں آ چکی ہے، وہ اس سے نکلنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں. خود پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رسوائی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ آپ لوگ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور کر لیں احتجاج، تو آپ پریشانی چھوڑ دیں اگر یہ دم ہی نہیں ہے اس میں. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ انہیں سنجیدہ مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا. عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران غداری، ایفیڈرین، ہیروئن اور کرایہ داری جیسے جھوٹے اور مذاکرہ خیز مقدمات بنا کر اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، جبکہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا. آپ لوگوں نے گھٹیا مقدمہ بنایا. صدیقی صاحب بزرگ آدمی ہیں آپ، لیکن آپ لوگوں نے گھٹیا مقدمہ بنایا، لچر ٹچا مقدمہ بنایا آپ لوگوں نے. جو عدت والا مقدمہ تھا نا، اور جو لطیف کی گواہی تھی، اور جو مانیکا جیسے بےہودہ شخص کے ساتھ آپ لوگوں نے اس شخص کو جس کو زبردستی الیکشن جتوایا اس کو گواہ بنا کے اور اپنے لوگوں کو بٹھا کے آپ لوگوں نے جو کیا، اور جو کل طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی، آپ لوگوں نے ٹچا کام کیا. یہ آپ بزرگ ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کے بارے میں بات کروں. ٹچا کام کیا آپ لوگوں نے. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں پر ٹھوس مقدمات ہیں. عدت والا مقدمہ، سائفر والا مقدمہ، بڑے ٹھوس مقدمات ہیں آپ کے. مطلب اسپیئر پارٹس کا کام کرنے والے سے، ایک آدھے میکینک سے آپ لوگوں نے جو توشہ خانہ کی قیمتی چیزوں کے دعوے کر رہے ہیں آپ، اس پہ آپ لوگوں نے گواہی دلوائی ہے، اس کی اسسمنٹ، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھوس مقدمات ہیں. پھر صدیقی صاحب کہتے ہیں نواز شریف اس نو کا سیاستدان نہیں، اس نے تو لندن سے آتے ہی ماضی کو بھلا دینے کی بات کی تھی. جی اب وہ جرنیلوں کا نام نہیں تھا، میاں صاحب بھول چکے، میاں صاحب بھول چکے. وہ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے سنگین جرائم کی وجہ سے، عمران خان جیل میں مقدمات بھگت رہا ہے. کیا توشہ خانہ کی گھڑیاں اور زیورات نواز شریف نے دبئی کے بازاروں میں بیچنے کے لیے کہا تھا؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کے عوض زمین ہتھیانے اور نام نہاد القادر ٹرسٹ کے عوض زمین ہتھیانے، القادر ٹرسٹ بنانے کے لیے نواز شریف نے کہا تھا؟ کیا 250 فوجی تنصیبات پر حملے نواز شریف نے کرائے تھے؟ اچھا، فیصل آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں 3، پشاور میں 4، میاں والی میں 5، اور اس کے علاوہ غالباً سرگودھا میں 6، اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ جگہ اور 7. ان کے سوا یہ جو 250 تنصیبات پہ حملے ہیں، میں اس پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 250 تنصیبات پہ حملے ہوئے کہاں ہیں. تو فیصل آباد میں ایک حساس ادارے کا دفتر، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، پنڈی میں GHQ، میاں والی میں ایک ایئر بیس کی بات ہوتی ہے، پشاور میں ایک کور کمانڈر کے گھر کے باہر مظاہرہ. اس کے علاوہ جو احتجاج کے دیگر مقامات ہیں ان میں کوہاٹ گاہ یا بنو کا ایک نام آتا ہے. باقی یہ جو 250 ہیں، میں ان 250 پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 250 آتے کہاں سے. عرفان صدیقی صاحب بھی لے آئے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ، وہ تو ابھی سپریم کورٹ نے واپس کیے قومی خزانے میں. تو 190 ملین پاؤنڈ کس نے ہتھیائے یہ بھی بتا دیجئے. تو صدیقی صاحب جو ہیں وہ کالم لکھ لیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھی بات ہے. آگے کہتے ہیں اگر کوئی معقول مطالبات ہیں تو آئیں بات کریں. ابھی آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی. پھر کہتے ہیں لیکن 26ویں ترمیم ختم کرنے، مینڈیٹ واپس کرنے. ہاں یہ تو آپ نہیں کر سکتے نا. 26ویں ترمیم میں آپ نے عدالت کے ہاتھ کاٹ دیے. مینڈیٹ واپس کرنے میں آپ لے کر بیٹھ گئے ریٹائرڈ ججز کو، اور ان ریٹائرڈ ججز نے اپنی کارروائی خفیہ کر دی. پھر آگے کہتے ہیں مقدمات ختم کرنے اور تمام قیدیوں کو رہا کر دینے جیسے بے تکے مطالبات پر بات نہیں ہو سکتی. ویسے قیدیوں کو رہا کرنے والے معاملات وہ والے ہونے چاہیے.
کون سے والے؟ جو میاں صاحب آئے اور نیب نے کہا نہیں بے گناہ ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کو ضمانت دے دی جائے تو ہمیں پرابلم نہیں ہے، اس کو بری کر دیا جائے تو ہمیں پرابلم نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جیسے ایف آئی اے نے جس روز شہباز شریف صاحب پہ چارج فریم کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے بعد انہیں ملزم سے مجرم بنانے کا سفر طے کرنا تھا ایف آئی اے کو، اس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. یہ ہوتی ہے کارروائی زبردست. پھر کہتے ہیں 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کا اقرار تو جنرل باجوہ کر چکے. اچھا جنرل باجوہ نے یہ اقرار کہاں کیا یہ بھی بتائیے، اور اگر کر چکے تو عرفان صدیقی صاحب آپ تو جرنیلوں کی بھی استاد ہیں، کان پکڑیں اور سزا دیں، جنرل باجوہ کو بھی سزا دیں. مطلب ٹانگیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے اقرار کیا تو ٹانگیں. اور جنرل باجوہ کے اقرار کی بات یاد آیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بڑی خوبصورت سی گرافکس والی، یہ بی بی سی کی خبر کیا بتاتی ہے؟ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی مولانا فضل الرحمان. تو عرفان صدیقی صاحب اس کا جواب دیجئے. ایسے تو نہیں، اینج نہیں، تو اس کا جواب دیجئے. آپ لوگوں نے جو کیا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر کیا، میاں صاحب کو نکالا بھی جنرل باجوہ نہ تھا، تو یہ بھی آپ بتائیے. پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی 24 نومبر کی کال واپس لے لے تو اچھا ہے، ورنہ حکومت آئین اور قانون کے تحت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی. تو یہ صدیقی صاحب کا کہنا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کیا ہے. شہباز شریف صاحب جو ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھرنے ملک و قوم کے لیے اچھے نہیں ہیں. اور شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ترقی پر بات کریں، دھرنے نہیں دیے جا سکتے. اور شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد پھر حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہے اس طرح کی باتیں بھی کی. اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے زراعت کے ٹیکس میں لیڈ لی ہے. وہ ابھی کسان بتائیں گے کہ اس لیڈ کا مطلب کیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب اگر یہ جو دھرنے ہیں یہ نہیں دیے جا سکتے اور یہ ملک و قوم کے خلاف ہیں، فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور دھرنا تھا بھی، کچھ دن چلا بھی تھا اور پورے ملک کا سفر کر کے پہنچے تھے، تو کیا وہ ملک و قوم کے خلاف تھے؟ بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ لے کے پہنچے تو کیا وہ ملک و قوم کے خلاف تھے؟ مریم نواز شریف صاحب اور آپ کے صاحبزادے حمزہ شہباز یہ پہنچے تھے، کیا ملک و قوم کے خلاف تھے؟ مینار پاکستان کے سائے میں شہباز شریف صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا، کیا آپ ملک و قوم کے خلاف تھے؟ مطلب آپ کا کتا ٹامی دوسرے کا کتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک عجیب مذاق بنا لیا ہے، یعنی دوسرا کرے گا تو غدار ہے اور آپ کریں گے تو آپ وزادار ہیں. یہ کس طرح کا رویہ ہے آپ لوگوں کا؟ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ آپ لوگ غیر جمہوری ہو چکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس سسٹم میں بیٹھ کر آپ لوگ مسلسل لوگوں کی بنیادی جمہوریت اور بنیادی آزادی اس پر حملہ کر رہے ہیں. اس کے سوا آپ لوگوں سے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا. شہباز شریف صاحب یہ رویہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو چھوڑنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کو مسترد کر چکے، شدید نفرت کرتا ہے ایک عام آدمی آپ سے. آپ لوگوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ڈنڈے سے آپ لوگ لٹکے ہوئے ہیں اس وقت، اور پھر وہ ڈنڈے والا آج جس کو مارتا ہے آپ کہتے ہیں بہترین کام ہے. تو لوگ اسی لیے کبھی چپ ہو جاتے ہیں، کبھی نفرت کا اظہار کھل کے کر دیتے ہیں. مگر آپ جب ووٹ کے لیے جاتے تو آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. 17 سیٹیں جس طرح سے آپ کو ملی ہیں، جس طرح کا مینڈیٹ آپ لوگوں نے چوری کیا ہے، میں نہیں کہتا، یہ جماعت والے کہہ رہے ہیں، لبیک والے کہہ رہے ہیں، یہ تمام آپ کے مخالفین بتا رہے ہیں کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا اور آپ لوگ سکندر سلطان راجہ صاحب کی مدد سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.